हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, पूरी दुनिया में देखा जा सकता है कि तारीख लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान की बात करते हैं एज अ मीडिएटर, पाकिस्तान की बात करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म जिसने दो ऐसे बड़े कंट्रीज को मिलाया है, उनको अपनी हॉस्पिटैलिटी शो की है, उनके साथ तावन किया है और एज अ मीडिएटर, एज अ पीस मेकर एक बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया है। जब बात करते हैं ईरान और यूएस की, सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। कटिंग टू द चेज अगर बात करें, लेकिन पाकिस्तान ने तो चलिए अपना काम कर दिखाया। पाकिस्तान ने तो एक अच्छी नीयत के साथ सीज फायर करा दिया, लाखों लोगों की जान जो है वो पाकिस्तान ने अ, बचाई है, सुकून में लेकर आए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने चले अपना रोल निभा दिया। ईरान और यूएस के दरमियान मुज़ाकरात भी हो गए, सब कुछ कामयाबी से तय पा गया और इंडियन साइड भी हमने देखी कितनी रिस्पॉन्सिव थी और एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज उनकी तरफ से आ रहे थे। कहीं पे ये कहा जा रहा था कि शायद ये जो मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन हो गए। अब मेरा पहला क्वेश्चन होगा मेरे आज के बहुत खास मेहमान के साथ, और मैं ये जानना चाहूंगी पाकिस्तान अब कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान को कितना बेनिफिट है और पाकिस्तान का फ्यूचर हम क्या देखते हैं। क्या पाकिस्तान एक ऐसी टेबल बन जाएगा आने वाले तमाम उन कंट्रीज के लिए जिनके अगर दरमियान कोई क्लैशेज होते हैं तो पाकिस्तान एज ए मीडिएटर होगा? और लेकिन चले मीडिएटर तो है, पर पाकिस्तान को इटसेल्फ क्या फायदा होगा? पाकिस्तान की इमेज, सॉफ्ट इमेज किस हद तक प्रमोट होगी? पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी स्टेबल होगी? पाकिस्तान के पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो इस वक्त हम कह सकते हैं कंडीशंस हैं, वहां पर कितनी बेहतरी आएगी? फॉरेन रिलेशंस पाकिस्तान के कैसे होंगे? पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं दुनिया के कोने कोने में, उनके साथ कैसा बर्ताव होगा? क्या उन्हें और वेलकम किया जाएगा? क्या होने वाला है? आई एम एक्साइटेड एंड आई वांट टू नो। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, ही इज एन एडवोकेट, मिस्टर सफ्दर शाहीन पीरजादा। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आपकी दुआ, शुक्र अल्लाह ताला का। गुड टू सी यू सर। ये बताइए, पहले तो आपको मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस बीइंग अ पाकिस्तानी। हम देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, सब कुछ हो गया, सब कुछ तय पा गया एज यस। पर प्लान्ड, एज पर जो हमारी दुआ थी, हमारी कोशिशें थी। अब मुझे बताएं पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या पाकिस्तान एक ऐसी टेबल बन जाएगा मजीद आने वाले कंट्रीज के लिए अगर कोई क्लैशेस आते हैं, या पाकिस्तान की अपनी कोई फॉरेन इमेज भी ठीक होगी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेटस भी बहाल होगा, कुछ चीजें आएंगी? पाकिस्तान के पासपोर्ट का क्या बनेगा? थोड़ा बेहतर होगा या फिर से इंटरव्यूज के दौरान क्वेश्चन मार्क बनेगा लोगों के ऊपर कि व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन? मतलब कुछ चीजें बेहतर होंगी? श्योर बुशरा, आपने बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस उठाए हैं कि इसका अब आल दो के उन दोनों ममालिक में, ईरान में और यूएसए में रिकॉन्सिलिएशन जो है फाइनलाइज नहीं हो सकी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमारे लोग जो है ना जंप अप कर जाते हैं टुवर्ड्स कंक्लूजन। अब देखें ये सैकड़ों साल की उनके आपस में दुश्मनियां चल रही हैं। ये कोई आसान नहीं था कि 21 घंटों में जो कई दहाइयों पे महीत दुश्मनी थी उसको ख़त्म किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों में डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट था, स्पेशली अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को 2-3 बार डिसीव किया। अभी पिछले साल भी यही था, साथ नेगोशिएशन चल रही थी, इसी दौरान उन्होंने अटैक कर दिया। तो राइट। अमेरिकन डेलीगेशन ने पहले भी यही कहा था कि हमें इन पे पूरा ट्रस्ट नहीं है, और जितनी देर तक ट्रस्ट दोनों दोनों तरफ से डेवलप नहीं हो जाता उतनी देर तक ये कंक्लूसिव या कोई तामीरी किस्म का नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात जो देखें, जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो ये है कि पहले ये दोनों ममालिक आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं थे, आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्त शनीद के लिए तैयार नहीं थे। देवर एट डैगर्स डान, जैसे कहते हैं कि अगर एक मोहल्ले में दो लोग लड़े हैं तो एक दूसरे को देख के रास्ता चेंज कर लेते। वही हिसाब इनका था कि आपस में कोई इनका मिल बैठने का नहीं था। ये सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दुनिया के हराइजन पे अगर आप बैनुल अक़वामी हराइजन को देखें तो आप देखें कि ये जो पिछले ड्यूरिंग मुज़ाकरात ये जो 3 दिन थे, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान में था। पूरी दुनिया पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है ना वो पोर्ट्रे कर रहे थे। पूरी दुनिया पाकिस्तान और स्पेशली इस्लामाबाद कैपिटल की खूबसूरती को जो है ना दिखा रही थी। पूरी दुनिया हमारी लीडरशिप को, हमारे आर्मी चीफ को अप्रिशिएट कर रही थी। अब ये इस बात को कहना कि जी अगर वो आए थे तो सुलह नहीं करवा सके, सुलह उन दोनों ने करनी थी, दोनों ममालिक ने। उनको बिठाने का जो शेर है पाकिस्तान के सर, उससे पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। क्या अचीव कर लिया है? आज से पहले पाकिस्तान का इमेज क्या था कि ये टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे
جو ہے نا سوئسائڈل بمبرز ہیں، یہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں، یہاں پہ جانا نہیں ہے. اب امریکہ یہاں پہ آیا، پوری دنیا کے صحافی یہاں پہ آئے، پوری دنیا نے اس کو اچھا امیج پورٹرے کیا. اب اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، اسی نتیجے میں پاکستان کی کلچرل ٹائز بہتر ہوں گی، جو اسلامک ٹائز ہیں دوسرے مسلم امہ کے ساتھ وہ بہتر ہوں گی. اسی طرح سوشیو اکنامک ٹائز بہتر ہوں گی، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، لوگوں کا ٹرسٹ پاکستان میں بڑھے گا. اب دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ہسٹری میں، جب سے پاکستان بنا ہے 1947 کے بعد، کہ دنیا کی سپر پاور کہہ رہی ہے کہ ہمیں ساتھ بٹھا کے تو ہماری گفت و شنید کرائیں. جو پاکستان کا رول تھا، جو ایک پازیٹیو رول تھا، وہ پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے بڑے ہی احسن انداز میں پیش کیا. اور وہ جو پاکستان نے کریڈٹ لیا ہے نا، وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں لے سکتی. آپ اگر انڈیا کو دیکھیں، ہندوستان ٹائمز کو دیکھیں، ٹائمز آف انڈیا کو دیکھیں، تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اطلاع آئی ہے کہ ابھی یہ جہاز جو ہے ڈائیورٹ ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان نہیں، یہ کسی اور طرف جا رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ اس کو انڈیا کی طرف لے کے جا رہے ہوں. اب میں نے وہ اتنے دیکھی تھی. اتنے بڑے انیمیکل ماحول میں ان کا پاکستان آنا، پاکستان کی جو ہے انٹرنیشنل جو ریکگنیشن ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور وہ ختم نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے گا آنے والے وقت میں جو خلیجی ممالک یو اے ای وغیرہ میں جو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز تھیں، وہ اب جو گوادر ہے وہ اس طرف ان کی ڈائیورژن ہوگی. اب آپ دیکھیے گا جو جیوانی پورٹ ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو رن ہے اس کو دوبارہ ریپیئر کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ اور بہتر ہوگا. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو شناخت ہے آؤٹ سائڈ وہ بہتر ہوئی ہے. پاکستان کے لوگوں کو ہر ممالک میں، دنیا کی پوری ممالک میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امریکہ کو ایران کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں. نو ڈاؤٹ ہم ایک اکنامک جائنٹ نہیں ہے، اٹامک پاور ہیں. تو اکنامک جائنٹ بھی ہم اس طرح انشاءاللہ بنیں گے. تو وہ اٹامک پار، اسلام کی واحد اٹامک پار جو ہے، اس نے وہ رول ادا کر دیا جو کبھی بھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. کبھی وہ انڈیا جو اور ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ، جن کو کہہ لیں کہ جو ہم سے جیلس ہیں، جو یا جن کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، اگر ان کی ہرزہ سرائی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو تو ایسے جیسے کھانا ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو طلبہ ہیں ان کا امیج بہت بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں طلبہ پوری دنیا میں جو ہے نا تعلیم کے لیے گئے ہوئے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز نے پہلے اپنا لوہا منوایا ہوا ہے، انجینئرز نے لوہا منوایا ہوا ہے. اور اب آنے والے وقت میں جو ہمارا پاسپورٹ ہے وہ انشاءاللہ ایک کامیابی، ایک سافٹ امیج اور ایک ریکنسلیٹر کے طور پہ جو ہے نا سامنے آئے گا. اور پوری دنیا میں ہماری جو رسپیکٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. پوری دنیا میں ہمارے تشخص کو بہتر طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. پوری دنیا میں اسلامی کلچر کو بہتر طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. پوری دنیا میں ہمارا جو پچھلا امیج تھا، جو افغان وار کے بعد بنا، جو اس دوران بنا، وہ سارا اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب آج کا پاکستان اور آج سے ایک ہفتہ پہلے کا پاکستان، ان میں بہت فرق ہے. ایک ہفتہ ہمارے حصے میں یہ رسپیکٹ، یہ آنر نہیں تھی کہ ہم دنیا کی سپر پاور کو جو ہے انٹرٹین کر رہے ہیں، اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا ایران کے ساتھ بٹھا رہے ہیں. ایران جس کی سویلائزیشن جو ہے 6000 سال پرانی ہے، اور جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ جتنا ہم سے پیار کرتی ہے، ایران کی عوام نے جتنا ہم سے پیار کیا ہے. کبھی دیکھیں کہ جو ان سے فوٹیجز آ رہی ہیں کہ وہ ایران کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے جو ہے نا بازاروں میں آئے ہیں، روڈز پہ آئے ہیں، اور جو ملبے ان کے وہاں پہ بلڈنگز گری ہیں، نقصان، اس پہ کھڑے ہیں، اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. یہ چیزیں اس سے پہلے نہیں تھیں. لیکن اگر آپ اس کو کسی بھی طریقے سے نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو نا انصافی ہوگی، انجسٹ ہوگا. ٹرائی ٹو بی فیئر. کرٹیسزم کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن آبجیکٹو کرٹیسزم ہونا چاہیے، ٹارگٹ اورینٹڈ کرٹیسزم نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر، میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتی ہوں. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا ان بلڈنگ ریلیشنز. اور فورن افیئرس کی بات کرتے ہیں، انٹرنل افیئرس کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان جو ہے سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہے اور موونگ ٹورڈز اسکائی از دی لمٹ. لیکن اگر یس. پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جو کہ صرف ہم پاکستانی ہی جانتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیٹس پاکستان کا اس وقت پوری دنیا دیکھ سکتی ہے.
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پاکستان کے موجودہ حالات جو ہوتے ہیں وہ موجودہ لوگ جو اس میں بستے ہیں وہ جانتے ہیں. اگر میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتی ہوں, پولیٹیکل سچویشن کی بات کرتی ہوں, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کو کیا لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں مسٹر عمران خان, اس پر یہ کتنا ہو سکتا ہے افیکٹو یا کتنا افیکٹو؟ کیا اب جیسے ہم بات کرتے تھے ان کی رہائی کی چانسز کی, ان کے کیسز میں جو لینگویشن کیسز ہیں ان کے, اس میں ان کو ذرا ریلیو ملے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس پوائنٹ آف ویو کو اگر ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں تو مسٹر عمران خان اور ان کی جو پوری پولیٹیکل پارٹی کی اس وقت سچویشن چل رہی ہے, جس طرح کے ان کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات ہیں, ان کے بھی ایک مذاکرات ہے, اب وہ کہاں پر جائیں گے, اور کیا اس میں بھی کچھ آپ کو لگتا ہے چینج آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے کہ جب ایسی دو پاورز، ایسی دو ممالک، ایسی دو کنٹریز کہ جو مسلسل کئی دفعہ جنگ لڑے، آپس میں پابندیاں، آپس میں ڈیگرز ڈرون ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے. ایران نے پابندیوں کے باوجود ثابت کیا کہ وہ کنٹری ہے کہ جو کسی بھی حالات میں جو ہے نا دے کین ٹرن دا ٹیبل. اور ان رائٹ. حالات کو اگر ہم ڈیمینیٹیو اسکیل پہ لا کے دیکھیں تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، پولیٹیکل اینیموسٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹ حال جو ہے نا وہ نیگوسیشن ہی ہے. جنگ کیسے ختم ہوتی ہے؟ نیگوسیشن سے. لڑائی کیسے ختم ہوتی ہے؟ نیگوسیشن سے. میرے خیال میں کہ یہاں بھی جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں اس کو تھوڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی اس میں جو ہے نا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے اور اس میں تھوڑا خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنلی اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، دیکھیں ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ تقریباً ہر سال کو 2-3 پوائنٹ نیچے جا رہا ہے، کہ جس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو اس کی یو کے کی پارلیمنٹ میں جو سپیچز ہوئی ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز میں ہوئی ہیں، ان سبھی میں ایک چیز کلیئر ہے کہ انہوں نے ان ممالک کو سارا پتہ ہے کہ یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں ان میں ایویڈنس کریٹ کیا گیا ہے، ایویڈنس تھا نہیں. اور جو کریٹڈ ایویڈنس ہے اور جو کلیکٹڈ ایویڈنس ہے وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. کریٹڈ اور کلیکٹڈ ایویڈنس دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، کریٹڈ ایویڈنس ہے اس کی ویلیو بڑی جلدی شیک ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ججز جو ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے وہ ایویڈنس کنسیڈر کریں کہ جو نیچرل ایویڈنس ہوتا ہے جس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو اگر یہ کیسز وغیرہ پراپرلی سنے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہ ملے اور آنے والے وقت میں ریلیز نہ ہو. سبسیکوینٹلی جو جیل جاتا ہے اس نے ریلیز ہی ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کبھی ریلیز نہ کیا جائے یا آپ کہہ دیں کہ وہ ریلیز نہیں ہوگا، ایسا قطعاً پاسبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل پریشر جو تھا وہ ہے، اور اس پریشر کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، میرے خیال میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو اپنے جوڈیشل سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہے، پولیٹیکل ول کو بھی بہتر کرنا ہے، لیڈرشپ کے جو اپنے ڈیفرنسز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ نے اپنے الیکشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے، جس پہ آج تک کوئی بھی ایسے الیکشن نہیں ہیں جن پہ جو ہے نا انگلیاں نہ اٹھی ہیں، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے ایکسیپٹ کیا ہو، جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہو، جس کو جو انٹرنیشنل آبزرورز آتے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہو. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں بھی جو ہے کہ تھوڑا نیگوشیشن والا ٹیبل جو ہے وہ سجایا جائے اور چیزوں کو پراپرلی نیگوشیٹ کر کے اس کا حل کیا جائے. موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں جو دو پارٹیز کا الائنس ہے, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹینیور تو پورا کرتے دکھائی دے رہی ہے بیسڈ آن پرفارمنس, اینڈ آف کورس دے شوڈ ڈو دیٹ. اگلا جو ہم کہہ سکتے ہیں ٹینیور ہوگا, حکومت کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ انہی کی ہوگی؟ اگلا پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے, کون ہو سکتا ہے نامینیشن لسٹ میں, کون ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹ؟ بشرا، میں ایک دفعہ میچ دیکھنے کے لیے گیا تو ایک دوست تھے تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ہم وی اے پی انکلوئر میں بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ میں بتاؤں میچ کس نے جیتنا ہے. ہم بڑا خوش ہوئے کہ اس کو کیسے پتا ہے یہ کوئی بکی ہے. تو کہتا ہے جس نے اسکور زیادہ بنائے. آئی سی, تو آئی سی. لیکن اب ابھی یہ تک ہے، تو یہ ڈپینڈ، ہاں ہاں جی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں. الیکشن ریگ ہوتے ہیں، الیکشن ریگ نہیں ہوتے ہیں.
کیا انٹرنیشنل میڈیا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا, کیا لوکل میڈیا ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا, کیا اس میں جتنے فرض کریں ایک کانسٹیٹوئنسی میں یا ایک پولنگ بوتھ پہ اگر 384 وہاں پہ ٹوٹل ووٹ ہیں تو وہاں پہ 484 ووٹ ڈلے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو کس طرح کوئی بھی پارٹی ایکسیپٹ کرے گی؟ سو اس کی لیجیٹیمیسی آف الیکشن, فیئرنیس آف الیکشن, ٹرانسپیرنسی آف الیکشن, پیورٹی آف الیکشن, سنسیریٹی آف الیکشن اور الیکشن کنڈکٹ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ بہت زیادہ میٹر کرے گا. لیکن ایک بات میں بالکل کلیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ آج تک ہم نے دیکھا 1947 سے کہ کوئی بھی حکومت آج تک اتنی پاورفل نہیں ہوئی کہ وہ اپنی مرضی پہ اپنا ٹینیور 5 سال کا پورا کرے. میننگ دیئر بائی کہ یہاں پہ مخلوط حکومت بنے گی, سارٹ آف ہنگ پارلیمنٹ, جس میں کسی بھی پارٹی کی اتنی میجورٹی نہیں کہ وہ الون آگے بڑھے اور اس میں جو ہے وہ کر لے, گورنمنٹ بنا لے. 2-4 پارٹیاں ملیں گی تو وہ اس کے ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ایسی گورنمنٹ بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ ایک سٹرانگ بن گئی تو ہمیں کل کو کون پوچھے گا, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ مارجنلائز ہوتا جائے گا. تو وہ رول اپنا مارجنلائز نہ ہونے دینا ایجنسیز کا, وہ بھی ایک بڑا اہم رول ہے, اسپیشلی ہمارے الیکشن میں, انڈیا کے الیکشن میں, جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے الیکشن میں, ایون امریکن الیکشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ایجنسیز کا رول جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرمپ کے الیکشن تھے وہاں بھی ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت بڑی لابنگ کی گئی تھی, اور اس لابنگ پہ جو تھا یہ ٹیسلا کا مالک جو مشرف کا ٹرمپ کا دوست تھا, اس نے بڑا رول پلے کیا تھا. جو جیفری ایپسٹین کا ایشو ہے اس کو دبانے میں, اور کچھ کرپشن سکینڈلز تھے جس میں جو نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کے داماد کو کچھ بہت بڑے بگ کانٹریکٹس ملے تھے جن میں ملینز آف ڈالرز کی کک بیکس اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو ان کو دبانے میں لابنگ چلتی ہے وہاں پہ. ہمارے پاکستانی, انڈین اور باقی لوگ بھی وہاں لابیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جا کے پیسے دیتے ہیں اور وہ پیسے لے کے تو ان کو لابنگ کرتے ہیں. پھر وہ جو بڑے بڑے نیوز پیپرز ہیں جیسے وال اسٹریٹ جرنل ہے, جیسے واشنگٹن ٹائم ہے, جتنے بڑے بڑے نیوز پیپر ہیں ان میں وہ آرٹیکلز لکھتے ہیں, پھر مائنڈ میکنگ کرتے ہیں, پھر وہ جو ایک پرسپیکٹیو ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں, اور وہ جو چینجڈ پرسپیکٹیو ہے اس کے تحت جو ہے نا وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو یہاں بھی جب الیکشن ہی اگر ساری پارٹیز کو, پھر ایک اور بڑا آئے گا کہ تمام پارٹیز کو کیا فیئر اپرچونٹیز دی گئی تھی, کیا تمام پارٹیز کے لیے جو ایجنسیز کا رول تھا وہ ٹھیک تھا, کہ یہاں ایک پارٹی کا جو بھی جلسہ وغیرہ ہوتا تھا اس کو وہ سبوٹیج کرتے تھے یا نہیں کرنے دیتے تھے, کوئی ایشو بنا دیتے تھے, کبھی لائٹ بند کروا دی, کبھی بندے کو اٹھا لیا, کبھی جو ہے نا جنریٹر کو بند کروا دیا, کبھی جلسے کو جو ہے نا ایس ایچ او کے ذریعے سبوٹیج کروا دیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اینڈ جو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہاں پہ مخلوط حکومت بنے گی, اور مخلوط حکومت جو ہے وہ آگے اس کو چلائے گی. اور اسی وجہ سے آج تک ہمارے ہاں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت اچھی نہیں ہو سکی, کہ کوئی بھی ایک حکومت جو ایک پارٹی اس کی حکومت نہیں بنتی, اور وہ ہر پارٹی کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور اس میں جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ سیکریفائس ہو جاتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. نیشنل انٹرسٹ کے اگر بات کی جائے تو ٹل ٹو ڈیٹ چلے اس یس, حکومت نے تو, اس موجودہ حکومت میں تو بہت کام ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اگر پچھلے ٹینیور کو دیکھیں تو نیشنل انٹرسٹ جو تھا وہ کہیں پہ سائڈ پہ چلا گیا تھا, نگلیکٹ ہو گیا تھا, اور سب کے اپنے پرسنل انٹرسٹ جو تھے اس کی مد میں یہ جو پولیٹیکل ایک وار چل رہی ہوتی ہے ود ان کنٹریز پریمیسز, وہ ہمیں نظر آتی ہے, اور اس میں پوری کی پوری عوام جو پس جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں اگر بشرا اکانومی کی بات آپ نے, کرتے ہیں. جی جی سر. آپ نے ٹھیک کہا, جو کام ہو رہا ہے نا بیسیکلی کام ہوگا تو اس میں کک بیکس اور کرپشن ہوں گی, اس لیے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارا جو مخلوط نظام حکومت ہے جس میں ٹائی پارٹیز یا 4-5 اکٹھی پارٹیز مل کے حکومت بناتی ہیں, ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ود ان دا پارٹیز, ود ان دا گورنمنٹ جو کرپشن کا مینس ہے یا کینسر ہے, یہ جو پلیگ ہے, یہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی جاتی ہے. اور اس بڑھتی ہوئی کرپشن کو روکنا, آپ دیکھیں کہ آپ کے قرضے کتنے ہو گئے ہیں. یہ پچھلے دنوں نیوز پیپرز میں لکھا ہوا تھا
تقریباً ہر پاکستانی کو 3.25 لاکھ کا مقروض ہے. اب میں نے کبھی ایک پائی بھی کہیں سے ادھار نہیں لی تو میں بھی 3.25 لاکھ کا مقروض ہوں. میں تو ٹیکس دیتا ہوں بھائی, تو میرے ٹیکس کا مجھے تو ایٹ لیسٹ مجھے اتنا بینیفٹ ضرور دیں کہ میں ٹیکس چور نہیں ہوں تو میں کیوں قرضہ دوں گا. تو وہ جتنی دیر تک ہماری کرپشن جو ہے یہ اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے نا, اتنی دیر تک ہمارا جو سوشل امیج ہے یا سوشل پروگرس ہے, اکنامک پروگرس اور پراسپیرٹی ہے, اور جو عوام ہماری ہے اس کی غربت کی لکیر کے نیچے, وہ کبھی بھی اپنی لائف کو پراپر انجوائے نہیں کر پائیں گے اور نہ کر پا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اکانومی کی اگین بات کرنا چاہوں گی. آپ نے یہ جو ریسرچ شیئر کی ہے, اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. اوور آل دیکھا جائے پاکستان کی اکانومی کہاں آپ کو لگتا ہے اسٹینڈ کر رہی ہے, کچھ بہتری آئے گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں امپلائمنٹ چانسز. ہماری اکانومی کو اتنا ہی بہتر کیا جاتا ہے جتنی چاند ایک فیملیز جن کا ہم کاروبار کے ہونے منت ہے وہ چاہتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں چاند ایک فیملیز ہیں اور وہ اوور دا نائٹ وہ ملینز آف روپیز اور ملینز آف ڈالر کما لیتے ہیں. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک جو ہے وقتی طور پہ ایک عارضی خلا پیدا کیا جاتا ہے ڈالر پہ, ڈالر مارکیٹ میں شارٹ کیا جاتا ہے, اور وہ چند ایک فیملیز ہیں, پورا پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے. وہ ڈالر شارٹ کرتے ہیں, ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, انہی فیملیز نے ڈالر پہلے اٹھا لیا ہوتا ہے, انہی کے پاس ہوتا ہے وہ ڈالر, اور جب وہ ڈالر شارٹ ہو جاتا ہے تو پر ڈالر 5 6 7 8 10 روپے بڑھا کے تو اگلے دن جو ہے نا وہ دوبارہ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیتے ہیں. اور وہ دیکھیں کہ اس میں بظاہر کوئی بے ایمانی نہیں ہے, کوئی دو نمبری نہیں ہے, اور انہوں نے ڈالر دوبارہ مارکیٹ میں ڈال کے انہوں نے کروڑوں روپے چھاپ دیے راتوں رات. لیکن یہ جو ڈمپنگ ہے یا یہ جو منوپلی ہے یہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ غلط ہے, اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. اور جو اس طرح کا منوپلی میں انوالو ہیں, جو فرم, جو فیملیز, جو بڑے لوگ, ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو پوچھتے ہیں تو کہتا ہے نہیں, وہ بڑے فخر سے, یہ بھی نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے شرمندگی ہے, وہ بڑے فخر سے کہتا ہے نہیں میں میری مرضی, میں جب مرضی مارکیٹ سے بائی کروں, مرضی جب مارکیٹ میں بیچوں. لیکن مارکیٹ میں بائی کرنے اور خریدنے کا بھی جو ہے نا ایک میکنزم ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے, اس کو تو ایٹ لیسٹ دیکھیں. اگر آپ اسلامک بینگ کہ مسلم کنٹری, اگر آپ اسلامک نارمز یا اسلامک طریقہ کار اور اسلامک کاروبار کو نہیں دیکھنا چاہتے یا نہیں لانا چاہتے یا اسلامک بینکنگ نہیں لانا چاہتے, تو ایٹ لیسٹ آپ وہ کام نہ کریں کہ جو بالکل میرالٹی سے بالکل نیچے گیا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اوور نائٹ بہتر ہو جائے گی, نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسی لابیز ہیں, کچھ ایسی فیملیز ہیں, کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بہتر نہ ہو, تو وہ بہتر نہیں ہونے دینا چاہ رہی. بالکل ٹھیک سر. اب اگر مہنگائی کی بات کر لیں, انفلیشن کی بات کر لیں, پیٹرول پرائز اور ڈیزل پرائز میں کچھ کمی تو آئی ہے, مزید آپ کو کیا لگتا ہے مینٹین ہوں گی یا کچھ اور ہم دیکھیں گے اس میں کچھ خوشحالی ہوگی اور عوام کے لیے, اور باقی اوور آل بھی جو دیکھیں ریٹس ہیں ارد گرد؟ عوام کے لیے تو فرینکلی سپیکنگ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسا مارکا نہیں مارا کہ جس کو میں یہاں بیٹھ کے اپریشیٹ کر دوں, یا میں ذاتی طور پہ کنونس ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام کیا تو اس لیے ٹرو. کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں امریکہ نے سینکشنز بھی جو ہے نا کوا جو ہے پیٹرول ایران سے جو ہے نا وہ لفٹ کر دی ہیں, تو ہم اس کے باوجود بھی ایران سے پیٹرول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. جبکہ ایران کا جو پیٹرول ہے, مزیداری کی بات یہ ہے کہ سبھی کو پتہ ہے, ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے, ہمارے وہ ادارے جو پاکستان کے اندر ایک چڑیا بھی آتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے, تقریباً لاکھوں لیٹر روزانہ آتا ہے, لاکھوں لیٹر روزانہ بارڈر کے تھرو انلیگلی کرپشن کرتے ہیں, اور وہ ایجنسیز کو پیسے دیتے ہیں, جن کے تھرو لے کے آتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں. وہی آپ اگر لیگلائز اس کو کر دیں, لیگلائز کر کے, تو عوام کو اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا, ساری عوام کو. لیکن نہیں, وہ جو ویسٹڈ لوگ ہیں جو اس کاروبار میں انوالو ہیں انہی کو اس کا فائدہ دے رہے ہیں, اور اس فائدے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے, جو غریب ہے غریب ہوتا جا رہا ہے. اور آنے والے وقت میں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ مستقبل قریب میں عوام کو پیٹرول پرائسز میں, ڈیزل پرائسز میں کوئی اچھا خاطرخواہ جو ہے نا ان کو ریلیف ملے گا. کیونکہ ہماری عوام بیسیکلی ریلیف لینا بھی نہیں چاہتی, کیونکہ ان میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ پروٹیسٹ کر سکیں یا اتنا کسی کے آواز ہی بلند کر سکیں.
تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جب یہ پروٹیسٹ کرنے کی قابل بھی نہیں تو بس ٹھیک ہے. ہمارے کوئی بھی کوئی بڑا آتا ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھی, تو یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے. بھائی میرا کویسچن ان لوگوں سے ہے, مشکل فیصلہ کرنا ہے کو آپ اپنے لیے مشکل فیصلہ کر رہے ہیں, آپ اپنے جو چونچلے ہیں ان کو بند کر دیں, اپنے پروٹوکول بند کر لیں, اپنی فضول خرچیاں بند کر لیں, اپنی شے خرچیاں بند کر لیں. آپ خلفائے راشدین کی لائف کو دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 چادریں تھیں, تو ایک بدو نے جمعے کے نماز کے اوپر کھڑے ہو کے پوچھا کہ اے عمر آپ کے پاس 2 چادریں کہاں ہیں؟ جنگ میں تو بوٹی کا مال جو آیا تھا سب کو ایک ملی. تو آپ رائٹ. نے بڑے اچھے طریقے سے فرمایا کہ میرے بیٹے نے مجھے دوسری چادر دی ہے کہ میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے. انہی سے کچھ سیکھ لیں, لیکن ہم اس طرف تو جانا نہیں چاہتے. نیور, جی آئی ڈونٹ تھنک سو اس طرح کی کوئی ایگزامپل ہمیں آج کی دنیا میں ملتی ہے یا مزید فیوچر میں بھی ملتی ہے. لیکن سر میں یہ کہنا چاہوں گی, آپ نے جو بات کی عوام کی طرف سے, میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ یہ ہماری اگر جو عوام ہے, ہم خود عوام کا حصہ ہے. دیکھیں راتوں رات کوئی بھی چیز اگر مہنگی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اگلے دن عوام ویسے کی ویسی باہر ہوتی ہے. پیٹرول جب مہنگا ہاں ہوا تو آپ دیکھیں پیٹرول پمپ پر رش اس طرح ہی تھا جس طرح اگر 200 لیٹر تھا سپوزڈلی اور اگر 300 لیٹر ہو گیا, دیر واز نو ڈفرنس. عوام خود یس سے بھی ڈفرنس کریٹ نہیں کرنا چاہتی. اگر چیزیں مہنگی ہوتی ہے سو دے ڈویل انٹو دیٹ سچویشن اینڈ دے اڈیپٹ اٹ. ہم نے نہیں دیکھا کہ عوام یس نے بائیک آؤٹ کیا ہو یا پروٹیسٹ کیا ہو یا عوام نے وہ چیز لینا بند کر دی ہو. تو قصور کس اگر کا ہے؟ عوامی سطح پہ جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عوام اس کا بائیکاٹ کریں, پروٹیسٹ کریں, کہ مثال کے طور پہ پیٹرول مہنگا ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں, چکن مہنگا ہے اس کا بائیکاٹ کریں, اگلے دن چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک ریوڑ ہیں. تو ریوڑ کو چلانے کے لیے ایک جو ہے نا, اگر آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں دیکھیں تو ایک رائٹ. چرواہا ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک کتا ہوتا ہے ایک سوٹا ہوتا ہے. وہ کبھی کتا اس کو ریوڑ کو ہانک رہا ہوتا ہے, کبھی سوٹا ہانک رہا ہوتا ہے. تو ہم سوٹے سے چلنے والے لوگ ہیں, تو ہم سوٹے پہ چلتے جا رہے ہیں. یہ رائٹ. جس طرح آپ نے یہ بات کی, یونٹی نہیں ہے, وی لیک یونٹی. ایون کہ یس اگر آپ یس انڈین سائڈ دیکھ لینا تو انڈیا از اے نیشن. India, یس they would always turn up as a nation. We do not ایگزیکٹلی turn up وہ as a nation. We just turn up as Pakistani. سب اپنے اپنے opinion کے ساتھ آ جاتے ہیں. لیکن I hope کہ یہ المیہ بھی دور ہو, awareness آئے لوگوں میں, تھوڑی سادی ہو, چیزیں لوگوں کو سمجھ آئے, عوام کو بھی حکومت کو بھی, کہ کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز ٹیبل پہ رکھی جائے بہترین ہاں پاکستانی اور پاکستان نیشن کے لیے. لیٹس سی, ابھی تو بہت سی باتیں ہیں جو چل رہی ہیں اور یہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اور پاکستان اسٹل ایک بہت بہترین پوزیشن پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. ونس اگین کنگریچولیشنز ٹو پاکستان. پوری جو مینجمنٹ ہے اپر ایشلون, اور ہم سب بھی اس کا حصہ ہے. دیکھتے ہیں کہ مزید اور کامیابیاں جو ہے ہم سمیٹیں اور پاکستان کا نام روشن ہو. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز انشاءاللہ شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس انشاءاللہ. ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.